खुशामदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। कहानी है लैरी डोरा के हवाले से और आज की कहानी में बात करना चाहूँगा मोहतरम ज़हूर अहमद खान साहब के साथ, जो कि इंचार्ज रेंज ऑफिसर रहे हैं और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट से एज़ फॉरेस्टर भी रिटायर हुए हैं। आए जाने इनके हालात ज़िंदगी के बारे में। मोहतरम, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो फरमाए कीजिए हुक्म, क्या फरमा रहे हैं जनाब? सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपकी पैदाइश कब, कहाँ पैदा हुए हैं और इब्तिदाई ज़िंदगी जो दौर शुरू हुआ आपका, वो कैसे और किन मरहलों से गुजर कर आप शुरू की। मैं नवंबर 1957 3 नवंबर 1957 में मैं पैदा हुआ हूँ लरी डोरा में, अपने घर में। तो उस वक़्त लरी डोरा में एक स्कूल था यहाँ पर, वो था लावर हाई स्कूल, उसको बोलते थे 9th तक। उस वक़्त स्कूल में गुलाम दीन शाह साहब, वो खानपुर के होते थे, तो वो पढ़ाते थे। और भी कुछ उस्ताद थे, उनमें से एक दस्तार शरीफ बांध कर गुलाम रसूल साहब होते थे, वो भी पढ़ाते थे। और कुछ थे 9th तक खड़ा स्कूल, लाहौर हाई स्कूल। तो और बाकी यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह नहीं था। लेकिन जब ये हाई स्कूल बना तो यहाँ पर पहले हम उस वक्त स्कूल में तालीम में मैंने शुरू जब की थी, तो उस वक्त ऐसा साहब हुआ था कि हरबंस सिंह आज़ाद बख्शिश साहब की मिनिस्ट्री में वज़ीर तालीम थे, न जाने क्या थे, वज़ीर तालीम थे कि और कोई मिनिस्ट्री थी उनको। उन्होंने आकर लरी डोरा में हाई स्कूल दिया है। यानी लरी डोरा का हाई स्कूल जो है, ये सबसे पहले हाई स्कूल बना है। इस हाई स्कूल के बाद कछुआ मकाम में भी हाई स्कूल बना और फतेहगढ़ में भी हाई स्कूल बना। तो ये उस वक़्त का सबसे पहला हाई स्कूल पूरे नारवा इलाके में, बल्कि जहाँ तक मुझे अपना ये नॉलेज है, अपना सोच मुझे, तो बाबा रेशी तक तंग तक इस इलाके में कोई हाई स्कूल वगैरह नहीं था। तो उस वक़्त ये पहला हाई स्कूल बना है और इस हाई स्कूल में हमने तालीम हासिल की, लाहौर स्कूल में। और फिर उसके बाद इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। और जब हाई स्कूल का दर्जा दिया गया तो फिर बाद में फतेहगढ़ में भी हाई स्कूल बना और कछुआ मकाम में भी। तब तक कछुआ मकाम से भी बच्चे यहाँ पर आते थे, लरी डोरा में तालीम हासिल करते थे, और फतेहगढ़ से भी आते थे, नारवा पूरे से आते थे, कछामा तक बच्चे आते थे, यहाँ से तालीम हासिल करते थे। यहाँ तक कि लाहौर हाई स्कूल ही था यहाँ पर। जब हमारे एक सबका डिप्टी वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब, वो भी यहाँ लरी डोरा हाई स्कूल में तालीम हासिल करते थे। और गुलाम दीन शाह साहब की सरबराही में वो भी उस वक़्त उस लाहौर हाई स्कूल में हेड मास्टर थे, उन्हीं से वो भी तालीम हासिल करते थे। तो उससे पहले जब ये स्कूल की बुनियाद हुई, मैं अब थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ कि बुनियाद किस तरीके हुई। क्योंकि पहले यहाँ पर कोई हाई स्कूल वगैरह नहीं होता है जिसके बारे में हमें कोई इल्मियत हो, बल्कि हमें यहाँ पर ये जो इसे आज लतीफ़ाबाद कहते हैं, पहले इसे खुरपुरा का नाम दिया जाता था। और वहाँ पर भाई दो थे, मौलवी लतीफ़ साहब थे और उनके भाई थे हनीफ साहब, सरदार मोहम्मद हनीफ बेग। तो इन्होंने लाहौर से मैट्रिक किया था। यानी उसका मतलब यह है कि कहीं भी ये यहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं था, तो प्राइमरी स्कूल भी यहाँ थे। तो जब मेरे वालिद साहब ने ऐसा साहब किया उस वक़्त कि उन्होंने कुछ फ़ारसी की कुछ तालीम हासिल की थी। सुल्तानपुरा जाते थे वो पैदल, वहाँ पर होते थे सरदार सैदुल्ला बेग साहब, यानी वो आला पाया के फ़ारसी के उस्ताद थे। और कुछ थोड़ी इंग्लिश वगैरह वो सीखी मुंशी देवीदास इधर लरी डोरा में होते थे उनसे, और हिसाब भी कुछ उनसे ही सीखा। और उर्दू शुद्ध भी इधर उधर से एक दूसरे से सीखी। कुछ मोहम्मद ज़मान खान थे कोई, उनसे भी। तो उन्होंने जब ये हासिल किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 3 साल तक
بچوں کو جب ارد گرد کے جو بچے وغیرہ ہوتے تھے گاؤں کے بچے وغیرہ کیونکہ بستی بھی بہت کم تھی ان بچوں کو لاتے تھے مسجد شریف کے برانڈے پر بٹھا کے ان کو بھی پڑھانا شروع کر دیا 3 سال تک انہوں نے اسی طرح ان بچوں کو فری میں پڑھانا شروع کیا تاکہ ان کو بھی کچھ حاصل ہو جائے کیونکہ جب سکول ہی نہیں تھا کچھ خود انہوں نے کسی سکول کی کوئی سند وغیرہ نہیں لی تھی تو اس کے بعد یہاں پر ایجوکیشن میں کوئی عملہ عشائی صاحب تھے یہ نہیں پتہ مجھے کہ ان کا اصلی کیا نام تھا مگر بولتے تھے ان کو عملہ عشائی اور اس وقت کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کے وہ ڈسٹرکٹ پورے کے ہوتے تھے یعنی استاد بھی وہی لگاتے تھے اسکولوں کا بھی آرڈر وہی دیتے تھے پورے ڈسٹرکٹ میں اس وقت سری نگر سے ادھر اس سائڈ جو تھا بارہمولہ سوپر بانڈی پورہ کپواڑہ وغیرہ اس کو ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا اس پورے ڈسٹرکٹ میں وہی تھے تو وہ کدھر یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کو بولتے تھے اس وقت اسٹنٹ تو وہ یہاں پر تشریف لائے پھر انہوں نے 5ویں تک سکول کا آرڈر یہاں پر دیا وہ پھر اسی سکول میں جو ہمارے والد صاحب تھے ان کے ساتھ ملپورہ کے ایک استاد سیف الدین صاحب ان کو بھی بھیجا گیا اور یہ 2 استاد یہاں پر رہے تھے یہ بچوں کو پڑھاتے وغیرہ تھے تو آہستہ آہستہ قدرتی بات ہے تعلیم کی روشنی وغیرہ کیونکہ اس وقت بڑی وہ محنت بھی کرنے لگے اور محنت کرتے بھی تھے اور یہ بچے جو ہے تو ان سے فیضیاب ہونے لگے یہاں تک کہ بعد میں اسی سکول کو یہاں پر 7ویں تک کا درجہ دیا گیا اور اس میں اس سکول میں ایک پنڈت استاد بھی بھیجے گئے ان کا نام تھا شام سندر ان کو بھیجا گیا اور ایک اور استاد تھے وہ بعد میں بھیجے گئے اور ایک استاد پنڈت بھی تھے تو ان کو بھی بھیجا گیا تو جو ہمارے والد صاحب تھے انہوں نے پھر نوکری چھوڑ دی تو وہ پھر چلتے تھے 7ویں تک اسکول وغیرہ چلتا تھا یہاں تک کہ جب اس کو 9th کا یہ لاہور میں ہائی اسکول کا درجہ ملا تو غلام دین شاہ صاحب کو یہاں پر حکومت نے اس وقت کی حکومت نے ان کو بھیجا یہاں پر ہیڈ ماسٹر لاہور ہائی اسکول میں یہ شاہ صاحب جو تھے یہ خانپورہ سے بلونگ کرتے خانپورہ کے رہنے والے تھے اور ان کے والد بھی اسی خانپورہ میں ہوتے وہ تھے وہ بزرگ تھے اور جو جامبا صاحب کی وہ زیارت وغیرہ تھی تو کہتے ہیں وہ زیارت وغیرہ دکھاتے تھے چنانچہ یہ ریٹائر ہو کر غلام دین شاہ صاحب یہ خود بھی زیارت وغیرہ دکھاتے تھے ان کا یہ بہت محنتی استاد تھے اور انہوں نے شہری میں بھی ایک پرائیویٹ سکول وغیرہ کھلا ہوا تھا جہاں پر آج ہسپتال ہے اسی سائڈ تو اس میں بھی یہ ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے بہت محنت وغیرہ کی بچوں کو چنانچہ ہمارے وہ جو مظفر حسین بیگ صاحب نائب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد یہاں پر جب ہائی اسکول بن گیا پھر ایک ہائی اسکول اس کے بعد پہلا ہائی اسکول لری ڈورا تھا اس کے بعد ہائی اسکول دیا گیا ہے کچھوا مقام کو بھی اور فتح گڑھ کو بھی تب تک سب بچے کچھوا مقام سے بھی فتح گڑھ سائڈ سے بھی نالوا سے بھی یہاں پر آ کر تعلیم وغیرہ حاصل کرتے تھے تو جب تک ان کو باقی اسکول بھی بن گئے تو یہ اسکول جو ہے تو یہ پھر کافی ٹائم ہائی اسکول ہی رہا آج اس وقت شکر ہے اللہ کا کہ یہ آج ہائر سیکنڈری کا درجہ اسے مل گیا ہے ہاں تو پہلے یہ ہائی اسکول تھا اب ادھر ہائر سیکنڈری ہے فتح گڑھ بھی ہائر سیکنڈری یہ بن گئی ہے نوگام بھی ہائر سیکنڈری ہے چندوسا بھی ہے کچھوا بھی ہائر سیکنڈری ہے تو یہ پھر بعد میں یہ اس کو بھی بنا دیا ہائر سیکنڈری حالانکہ یہ بننی چاہیے تھی سب سے پہلے اس وقت یہاں پر کالج ہوتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نظر ذرا اعلیٰ حکام کی ادھر کم ہی پڑتی ہے تو ورنہ اس وقت یہ کالج کا درجہ ہوتا کیونکہ اس علاقے میں بھی یہاں سے لگ بھگ بونیا سے لے کر ٹنگ مرز تک کوئی کالج ہے ہی نہیں یہاں کے بچوں کو اگر کالج میں جانا پڑتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ بارہمولہ جاتے ہیں آدھے سری نگر جاتے ہیں آدھے بارہمولہ جاتے ہیں یہ دور دراز علاقوں میں لیکن بدقسمتی ہے یہ تو سنٹر تھا یہ تو مرکز علاقہ تھا تو اس میں کوئی ویسا صاحب نہیں مشکل سے ہائر سیکنڈری دی ہے تو لیکن اس وقت بھی اعلیٰ حکام کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہونی چاہیے تاکہ دیکھیں کہ یہ حقیقت بات ہے کہ نہیں اس کو کم از کم کالج کا درجہ دیا جانا چاہیے
تو یہ اس گاؤں کی ایسی پوزیشن تھی. اور میں یہ چھوٹا تھا بالکل بچپن میں اپنے والد صاحب سے, باقی اپنے بزرگوں سے, اور جو ان سے پڑھے ہوئے تھے, میرے چاچے تھے, میرے رشتہ دار تھے, میرے ہمسائے تھے, جو ان سے پڑھتے تھے وہ بھی یہ چیزیں مجھے بتاتے تھے. کیا تو بعد میں والد صاحب کی جو وہ انتقال کر گئے, 1975 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت پہلے پوزیشن جو تھی تو عام لوگوں کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی تھی. تو اس میں انہوں نے بڑی محنت کر کے تھی لری ڈورا اسکول کی, ہائی اسکول کی, جو پہلے پرائمری اسکول کی بنیاد ڈالی. اور یہ عملہ عشائی پہلے آفیسر تھے جنہوں نے یہاں پر پرائمری اسکول کا درجہ یہاں پر دیا. اپنے بارے میں بتائیں سر, ابتدائی تعلیم جو آپ کے آج کے وقت کی جو ہائر سیکنڈری لیری ڈورا ہے وہیں سے حاصل کی ہے, اس زمانے میں شاید یہ 8ویں تک تھا یا 10ویں تک؟ میں نے جب تعلیم یہاں پر حاصل کی میٹرک تک, وہاں اس وقت یہاں پر ہائی اسکول تھا, اور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اس وقت سردار محمد حنیف بیگ صاحب, لطیف آباد کے رہنے والے مولانا لطیف صاحب کے برادر تھے وہ. تو بڑی محنت کرتے تھے اور ان کا روب بھی بہت آتا تھا, اور وہ سب بچوں کو اپنے بچے سمجھتے تھے اور بہت محنت کرتے تھے. اور جن کی محنتوں کا نتیجہ کہ ان کا کوئی بھی شاگرد تھا اگر وہ کم ہی پڑھا ہوا تھا لیکن اپنے روزگار پر وہ لگ گئے. اپنے اس وقت کے جو آپ کے جو بیچ میٹس تھے, آپ کے ساتھ جو پڑھائی کرتے تھے, دوست تھے, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کس طرح کے گیمز یا ان کو آپ کیسے یاد کرتے ہو اس وقت؟ ہمارے اس وقت اسکول میں جو میں خاص کر میری کلاس میں جو پڑھتے تھے, میرے ساتھ جو پڑھتے تھے یا باقی کلاسوں میں پڑھتے تھے, لیکن اس وقت بچوں کا میں نے ایک رجحان دیکھا کہ کم از کم اس وقت بچوں کو اساتذہ صاحبان کا بھی بہت احترام ہوا کرتا تھا, اور اساتذہ صاحبان کا روب بھی ان پر ہوتا تھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اساتذہ صاحبان میں ایک بڑا بھاری جذبہ تھا. وہ جذبہ یہ تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ جس طرح ہمیں اپنے بچے ہیں, اور حنیف صاحب کا اکثر بیشتر یہی کہنا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر بننا چاہیے. اس وجہ سے وہ محنت بھی کرتے تھے اور بچوں کو استادوں کا احترام بھی ہوتا تھا. اور جو بچے بھی پڑھتے تھے تو ان کی کنڈیشن بہت اچھی تھی اور وہ اچھے قابل بھی بنے. اور یہاں پر رزلٹ کا ایسا حساب ہوتا تھا 90% یہاں پر میٹرک کا رزلٹ رہتا تھا. 90% سے کم یہ نہیں رہا ہے میٹرک کا رزلٹ. یہ کس سن, یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ جو ہے تو یہ 70 کی بات ہے, 1970 کی. اس وقت ہائی اسکول وغیرہ تھا, تو یہ اس وقت کی بات ہے. آپ نے 1970 میں 10ویں پاس کیا؟ ہاں 1970 میں. تو اس کے بعد کیا معمولات رہے آپ کی زندگی میں؟ پھر مجھے ایسا حساب ہو گیا کہ میرے والد صاحب کی صحت وغیرہ خراب ہو گئی, تو پھر قدرتی بات ہے مجھے پھر اپنی گھریلو گھر کی ذمہ داریاں وغیرہ جب پڑی تو اس وقت مجھے پھر چارہ بھی نہیں تھا کہ جو میرے بہن بھائی وغیرہ تھے یہ سب مجھ سے چھوٹے تھے. تو اس وقت مجھے چارہ نہیں تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرنے. تو 1975 میں والد صاحب جب رخصت ہو گئے تو اس وقت بھی حالات مجھے خود دوڑ بہت کرنی پڑی, کیونکہ اس وقت مالی حالات ہر جگہ خراب ہو گئے تھے. تو اس وقت شیخ صاحب جیل سے آ کر دوبارہ 1975 میں چیف منسٹر بنے تھے. تو اس وقت شیخ محمد عبداللہ کی بات, محمد عبداللہ وہ یہاں پر جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنائے گئے تھے. تو مجھے اس وقت اسے پورا یاد ہے کہ لگ بھگ 2 جون تھی جب مجھے والد صاحب رخصت ہو گئے. تو پھر قدرتی بات ہے کہ جب سب ذمہ داریاں بھائی بہنیں سب چھوٹی تھی, تو یہ سب ذمہ داریاں جب اپنی ساتھ تھی تو پھر مجھے کرنا پڑتا تھا, دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے, کوئی محنت مشقت ادھر کر کے. چھوٹا ہی تھا لیکن اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے بہت مجھے عنایت کی کہ میں ہمت نہیں میں نے ہاری, اور جرت سے ہمت سے میں چلتا رہا آگے. اور اس وقت ایک تو مجھے والدین کا بھی اثر تھا, مجھے والدین کی بھی ہمیشہ نصیحت ایسی ہی رہتی تھی. اور جو استاد میرے تھے خاص کر جو سردار محمد حنیف بیگ صاحب وہ تھے, یا مشرق سلطان پوری جیسے استاد بھی وہاں پر تھے اعلیٰ پائے کے, اور ان کی نصیحت ہی ایسی ہوتی تھی کہ محنت کرنی چاہیے, محنت سے کچھ ہوتا ہے, اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے, حوصلے بلند ہونے چاہیے. اور ان کی نصیحتوں پر بھی میں نے عمل کیا. اور مجھے ابھی بھی ایک اپنے والد صاحب کا ایک شعر ایک یاد ہے, فارسی میں انہوں نے چھوٹا تھا
بالکل. تو انہوں نے وہ شعر سنایا تھا فارسی میں, شیخ شاید اندازہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا کہ اے عزیز دریاب دریاب عمریس نایاب بہنر کوش از رنج مخروش ہنرور ہر جا کی میروت قدر بیند صدر نشیند. تو اس سے یہ مجھے ہمیشہ دماغ میں دل میں چھایا ہوا تھا, تو مجھے یہ ہمیشہ یاد آتا تھا. میں اس کے حساب سے میں نہیں کچھ دیتا, اس محنت کرتا تھا. یہ آپ نے جو شعر عرض کیا ہے اس کی میننگ بھی تھوڑا سمجھائیں کیا, کہ ہمارے جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں تو موسٹلی جو ہے ان کو کہ یہ جو انسان کی زندگی کا یہ جو لمحہ ہے یہ پیچ و خامی میں ہوتا ہے, اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں. اے عزیز دریاب دریاب عمر اس نایاب کہ انسان کی عمر جو ہے یہ نایاب ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یعنی دنیا پر جو آتا ہے اس نے ایک دن جانا ہے. اے عزیز دریاب دریاب عمر اس نایاب بہنر کوش, کہا کوئی ہنر سیکھو. ہنر کا یہ نہیں مطلب ہے کہ نہیں جی یہ کارپینٹر بن جائے یا اور کچھ بن جائے, نہیں. ہنر میں ہر ایک چیز آتی ہے. یہ اگر دیکھا جائے تعلیم بھی ہو ایک بہترین ہنر ہے, اسی طرح ہر ایک ہنر جو ہے وہ تعلیم ہے. تو بہنر کوش کچھ ہنر سیکھو. از رنج مخروش یہ جو دقت تکلیف ہے اس سے مت ڈرو. از رنج مخروش اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہنر ور ہر جا کی میروت یہ جو ہنر مند ہے یہ جہاں بھی جائے گا جس جگہ بھی جائے گا قدر بینت صدر نشینت اس کی قدر ہوگی اور یہ بحثیت صدر ہوگا وہاں پر. یہ ان کی مجھے نصیحت, اور یہ مجھے وقتاً فوقتاً یاد آتا تھا, اور اپنی زندگی میں میں نے اس کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے. جو ہی مجھے کچھ الجھن دکھائی دیتی تھی یا کچھ, مجھے فوراً یہ شعر یاد آ جاتا, اور وہ اس وقت میں ہمت نہیں آتا تھا, میرے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے. اس وقت میں محنت کرتا تھا کہ کسی طرح جو دن ہیں دنیا پر, کیونکہ دنیا پر رہنا نہیں ہے کسی نے, لیکن یہ جو مجھ پر ذمہ داریاں تھیں یہ ذمہ داریاں نبھائی جائیں. تو اس کے بعد آپ نے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ میں بحیثیت ایک فارسٹ گارڈ کی نوکری حاصل کی. تو کیسا چلا پھر آپ کی زندگی کا؟ اللہ کی عنایت تھی کہ میں جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کسی کی سفارش کی ضرورت پڑی نہ کچھ تھا. میرے پاس کیا تھا کہ میں کچھ خرچ کرتا. یہ اللہ کی عنایت تھی, اور اپنے والدین کی اپنے استادوں کی دعا بھی تھی, کیونکہ استاد کی دعا پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت اثر ہوتا ہے, اس میں کامیاب رہتا ہے انسان, اس کی بہت اہم ہوتی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ میں نے سمپل جیسی درخواست اٹھا کر, تو ایک ڈویژنل فارسٹ آفیسر تھے اس وقت بارہمولہ میں, ان کو دے دی میں نے. تو وہ درخواست پر کیونکہ عملہ وغیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ کر دی. تو میری اپوائنٹمنٹ کر دی جب انہوں نے, تو پھر مجھے انہوں نے پرماننٹ کر دیا 1982 میں. پھر 1982 سے میں چلتا تھا تا لگائے کہ پھر میرے کافی ٹائم کے بعد پھر مجھے پروموشن ہو گئی, فارسٹر میں بن گیا. اس فارسٹری پر پھر میں ڈیوٹی دیتا تھا, اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے دیتا رہا. لیکن میری غرض و غایت یہ تھا کہ یہ جو ہمارا قومی سرمایہ ہے یہ جنگل یہ محفوظ رہے, کیونکہ یہ ہماری اپنی بھی رونق ہے, قوم کی رونق ہے, ریاست کی رونق ہے, ملک کی رونق ہے, اور تمام کا سرمایہ ہے یہ. تو اس کی طرف مجھے بہت دلچسپی ہوتی تھی. تو اگر کہیں یہ پتہ چل جاتا کسی جگہ بھی, کسی کے جنگل میں بھی کسی بھی جگہ کوئی نقصان ہوا, تو مجھے یہ بد رنجش بھی ہوتی تھی, کیونکہ میں نے سادگی کی زندگی گزاری. میں نے بہت مطلب اس طرح بولوں کہ غریبی کی زندگی گزاری, مگر میں نے وہ کام نہیں کیا کہ بددیانتی کا کام نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صاحب کیا کہ پھر عزت ہی سے اللہ تعالیٰ نے میری وہ بجا لائی نوکری. اور جب میں سبکدوش ہوا نوکری سے, عزت ہی سے ہوا, میں کوئی خدا نہ خواستہ مجھے کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوئی. ہاں ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت جگہوں پہ ڈیوٹی بھی دی ہوں گی, اور سب سے زیادہ ٹف جاب آپ کو کہاں پہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ بہت کٹھنائی ہوئی, جو آپ نے کس جگہ پہ محسوس کی, اور کس کس جگہ پہ آپ نے ڈیوٹی بھی دی ہے؟ میں نے اپنے علاقے میں بھی تھوڑا ٹائم دی ڈیوٹی, یہاں پر زیادہ ڈیوٹی نہیں دی. وہ محض اس کی یہ وجہ تھی کہ لگ بھگ سال ایک میں نے ڈیوٹی تھی. میں اس کی یہ وجہ تھی کہ میں نے سوچا کہ یہاں پر مجھے قدرتی اپنے ہمسائے ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہیں,
हो सकता है किसी से कोई गलती वगैरह हो जाए, मुझे उसको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, तो लिहाजा ये मैंने अच्छा नहीं जाना, तो मैंने अपने इलाके में ड्यूटी कम दी। फिर मैं उसके बाद उड़ी में गया, उड़ी तहसील में चला गया, और उड़ी तहसील में मैंने ज़्यादा अपने इलाके में, मैं यहाँ पर भी अपने इलाके में 2-3 जगह दी ड्यूटी। उसके बाद में उड़ी तहसील, किस किस जगह? उड़ी तहसील में जब मैं चला गया, मैंने नामला में भी ड्यूटी दी, मैंने गरकोट में भी ड्यूटी दी, इस्लामाबाद में भी दी, उड़ी में भी दी, यानी बहुत जगहों पर मैंने ड्यूटी दी, लेकिन अच्छी तरह खुश उसलूबी से अच्छी तरह ड्यूटी दी। लेकिन वहाँ पर 1-2 जगह पर ऐसा चीज़ होता था कि खुशक मौसम रखिए, क्योंकि उड़ी का टेम्परेचर जो है वो बदल है बाकी जगह से, तो उस वक्त हमें थोड़ा दिक्कत का सामना इस वजह से करना पड़ता था कि क्योंकि वहाँ पर वो जो झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इन झाड़ियों में आग नमूदार हो जाती, तो हमें फिर रात दिन दौड़ के तो उसको हम बुझा लेते थे, काबू कर लेते थे, और कौमी सरमाया जो है उसका नुकसान नहीं होने देते थे। तो ये वहाँ पर ये थोड़ी हमें आती थी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें मैं ही एक नहीं था, इसमें पूरे रेंज का स्टाफ होता था, वो भी इसमें होते थे, दौड़ धूप करते थे। जो ही हमें देखते थे कि हमारे हाथ से बाहर जा रहा है कोई काम, हमें फ़ौरन उन्हें भी तलब करते थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने नुकसान वगैरह नहीं होने दिया, और बिल्कुल उस पर फौरी तौर पर काबू कर लेते थे। अच्छा जनाब, आप बताएं कि किताब, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो नायाब लिटरेचर में आता है, जैसे तो उसकी जहांगीरी है, तारीख फरिश्ता है, इस तरह की बहुत सारी किताबें आपकी लाइब्रेरी में मैंने देखी। आप बताएं कि लिटरेचर के साथ कब से आपका एक दिली लगाव आपने कब से महसूस किया, और कब से आपने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, और कौन ऐसे हैं जिनके जाहिर सी बात है किसी के इन्फ्लुएंस में तो रहे होंगे आप, जो ऑलरेडी जिनके पास लिटरेचर वगैरह आपने किताबें देखी होंगी, और उस वजह से आपको भी किताबों के मुताला करने का शौक़ पड़ गया? इसकी जो असली वजह यह है, एक तो यह है कि हमारे जो अपने मेरे वालिद साहब थे, वो भी किताबों का मुताला वगैरह करते थे, वो इबादत गुज़ार भी थे, वो बहुत इबादत वगैरह दीनी इबादत करते थे, और उनके पास किताबें होती थी, उनकी कुछ किताबों के नमूने भी मेरे पास मौजूद हैं, वो किताबों वगैरह, एक मुझे उससे भी शौक़ आई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मेरे चाचा एक थे, वो बड़े भारी आलम थे। किस नाम से? उनका नाम था मौलाना फजल रहमान साहब। वो यहाँ पर उस वक़्त के बहुत बड़े भारी आलम थे, एक वो थे, दूसरा मौलाना वली शाह साहब, वलीउल्लाह शाह साहब। तो लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास बहुत किताबें होती थी, वो मुताला भी करते थे, वो समझाते भी थे, वो बयान भी करते थे, तो उसका मुझे बहुत असर पड़ा। तो उस वजह से भी मैंने शुरू कर दिया, मुताला वगैरह अपना जारी रखा, और मैं कोशिश करता था खुद अपनी कोई ना कोई किताब होनी चाहिए जो मैं पढ़ता, ताकि मुझे ये चीज़ें जो हैं इनसे मैं कासर ना रहूं। और मुझे बारामूला में भी ऐसा साबित होता था कि अपने महकमे में एक मुलाज़म भी थे, उनका नाम गुलाम नबी साहब था, उनको ज़्यादा शौक़ होती थी। ये कहाँ से थे गुलाम नबी साहब? ये ख्वाजाबाग के रहने वाले थे, तो उनको ज़्यादा शौक़ हुआ करती थी किताबों के साथ, किताबों का ये मुताला करने के साथ। तो उन्होंने एक कुदरती बात है कि मैं जब उनको देखता था, मुझ पर भी ऐसा, कभी मैं उनकी किताब वगैरह लेता था, पढ़ता भी था, मुझे उससे ज़्यादा शौक़ पड़ा, और मैंने भी शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा मुताला कर, और नतीजा ये हुआ फिर मैंने अपनी किताब में बिलाई मुताला भी करता था, तो जो जारी सारी था। अब ये बात है, अब सेहत से भी ज़रा कासर ही हूँ, तो वरना मेरे पास किताबें जो मेरे पास हैं, मैं उनका मुताला इस वक्त भी काम थोड़ा बहुत करता ही रहता हूँ। अपने गांव के बारे में बताएं, चूँकि इस वक्त हम लैरीडोरा में बैठे हैं, तो अपने गांव के बारे में बताएं, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा कि इसकी क्या तारीख़ है, और यहाँ पे जो इब्तिदाई जो तुर्क खान्स के बारे में, क्योंकि आप भी उनके वंश से ही बिलोंग करते हो, इसी ख़ानदान से आप बिलोंग करते हो, अपने ख़ानदान के भी बारे में भी बताएं कि पहले शुरू से, जैसे मोहम्मदीन फ़ौक की एक किताब मेरी नज़र में है, तारीख़ अक़वाम कश्मीर, उसमें भी तुर्क खान्स का जिक्र है। इसी तरह बहुत सारी किताबें ऐसी हिस्ट्री की हैं जिनमें खान्स के बारे में, खासकर जो तुर्क खान्स जो लैरीडोरा में जो रहते हैं, बहुत सदियों से यहाँ पे उनका गुज़र बसर रहा और रहना है। आप बताएं कि कुछ प्रोमिनेंट फेसेस जो थे ये खान्स में, या बाकी मोहल्ले हैं, 2-4 मोहल्ले, 5 मोहल्ले भी हैं इसके, जैसे उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, अपने इस विलेज के बारे में। मेरा जो
आबाई गांव है, इसका नाम तो लरीडूरा है, ये हर एक को पता है। तो यहाँ पर पहले बहुत कम बस्ती हुआ करती थी और बहुत दाना लोग यहाँ पर बसते थे। मतलब ये मैं आपको इस तरीके बता दूँ कि मतलब हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग थे, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब तो बहुत आला पाए के आलम दीन थे। हाजी अब्दुर्रहमान खान साहब तो बहुत भारी बुज़ुर्ग थे। राजू अली खान साहब तो बहुत बहुत पुराने, बहुत बड़े भारी बुज़ुर्ग वो भी थे। उनके और भाई थे, नवाब खान साहब थे। अच्छा, या रशी मकाम ने पीर सैदन शाह साहब होते थे, सैयद थे, वो बहुत आला पाए के बुज़ुर्ग भी थे। इसी तरीके बहुत लोग यहाँ पर जो बसते भी थे इस वक्त, वो बहुत शाइस्ता लोग, दाना लोग थे और उनमें अपनी कौम का, अपने लोगों का बहुत एहसास था, बहुत जज्बा था, बहुत मेहनती लोग थे, ईमानदार दयानतदार लोग थे। और लरीडुआ जो है तो यहाँ पर बहुत खुश होते थे पहले लोग कि यहाँ पर ऐसा एक झलक एक दिखाई देती थी, एक रोशनी एक यहाँ से दिखाई देती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग होते थे। यार मोहम्मद खान जैसे लोग, उधर अब्दुल्ला खान जैसे लोग, बड़े बड़े लोग होते थे। यहाँ पर जो यहाँ पर इसको जो आबादी पहले ही बहुत कम थी, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खान यहाँ पर नंबरदार थे। फिर उनके लड़के शमस खान वो नंबरदार थे। फिर उनके बाद ये नंबरदारी चले गए ये हाजी फ़िरोज़ुद्दीन खान, जो कि राजू अली खान साहब के लड़के थे उनको। क्योंकि ये कौम एक ही थी, आपस में सब लोग रिश्तेदार थे और शाइस्ता लोग थे और दाना लोग थे। इनके पास तो किसी किस्म का कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी का दिल नाराज़ हो जाए, दिमाग में कोई असर पड़े। नहीं, एक खुश सलूबी से खुद ब खुद हर एक मसला हल कर लेते थे। बिल्कुल उसी की वजह से ये गाँव बिल्कुल खुशहाल था। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताएं, थोड़ा डिटेल्ड बताएं कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की थी और उनके, क्योंकि वो भी आपके ख़ानदान से ही, आप उनके ख़ानदान से मुंसलिक हैं, और उनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड बताएं कि उन्होंने कहाँ से इब्तिदाई तालीम हासिल की थी और फिर बाहर पंजाब वगैरह किस जगह पे गए थे, दारुल उलूम वगैरह, जो कि उस ज़माने में भी एक बहुत बड़ा नाम था, आज के वक्त में भी एक बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनके बारे में डिटेल्ड बताएँ आप। मौलाना फजल रहमान साहब जो थे तो मेरे चाचा थे। मेरे वालिद साहब मोहम्मद अमीन खान बड़े भाई थे, तो मौलाना फजल रहमान खान साहब जो थे तो ये उनके छोटे भाई थे। ये 4 भाई थे। अच्छा, उनसे छोटा था गुलाम रसूल खान और उनसे छोटा था अब्दुल वाहिद खान। उन भाइयों को भी अब्दुल वाहिद, तो उन भाइयों को भी मेरे वालिद साहब ने पढ़ाया। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो थे, इनको पहले इब्तिदा में थोड़ी बहुत तालीम वो ही देते थे। और यहाँ पर हमारे जो हमसाए थे, हमसारे रिश्तेदार थे, गांव में और लोग थे, वो भी आके इनके पास पहुँचते थे, वो भी इनसे फैज़ हासिल करते, वो भी पढ़ते थे। मतलब हमारे इधर कुतुबुद्दीन खान साहब होते थे, रशी मकाम में पीर सिकंदर शाह साहब होते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ने उनसे तालीम हासिल की। तो जो मौलाना फजल रहमान साहब थे, इनको फिर अपने चाचा थे इनके, उनका नाम मौलाना अब्दुल अजीज़ खान था, वो अपने साथ ले गए। तो उन्होंने वहाँ पर ही, वो कहाँ से थे अब्दुल अजीज़ खान साहब? उस वक्त बांडा पीर खान में रहते थे। तो वहीं पर उन्होंने, ये बांडा पीर खान कहाँ पे? बांडा पीर खान जो है वो पाकिस्तान में है। तो उस वक्त एक ही मुल्क था, उस वक्त आने जाने को कोई पाबंदी वगैरह नहीं थी और लोग आते जाते, रिश्तेदारियाँ भी करते थे। चनाची मौलाना साहब की जो घर वाली थी वो भी वहाँ ही की थी। इसी तरह यहाँ भी के भी बहुत रिश्ते उधर गए थे, वहाँ के भी आए थे, क्योंकि मुल्क एक ही था। लेकिन बदकिस्मती इसका बंटवारा हो गया, तो जो वहाँ थे तो वो उधर, तो ये बड़ी बदकिस्मती थी, और जो यहाँ थे तो वो इधर ही, तो नतीजा हो गया इसका बंटवारा हो गया। तो मौलाना फजल रहमान खान साहब को अपने चाचा ले गए। उन्होंने अपने लड़के को भी और अपने भतीजे मौलाना साहब को भी वहाँ पर तालीम दी। तालीम देने के बाद फिर लाहौर में इन्होंने आलम फाजल किया। लाहौर में इनके जो चचेरे भाई थे मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब, उन्होंने भी, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, इन्होंने लाहौर में ये आलम फाजल किया। वहाँ पे कौन से दारुल उलूम या कोई यूनिवर्सिटी थी? वहाँ पर दारुल उलूम होता कोई, क्योंकि ये तो है उस वक़्त की बात जब हमारा मुल्क एक ही था। ये 47 से पहले की बात। हाँ, तो ये तो 47 से पहले की बात है। तो उसके बाद मौलाना साहब आ गए देवबंद में, और मौलाना साहब ने फिर उससे आला जो तालीम हासिल की वो दारुल उलूम देवबंद में। यहाँ तक कि इनके यहाँ पर उस्ताद थे
مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی شاگردی انہوں نے کی ہے، ان سے بھی انہوں نے حاصل کیا علم دین، اور یہ دینی علم انہوں نے بہت حاصل کیا اور بہت بڑے بھاری عالم تھے۔ چنانچہ اس وقت کا میں بتاتا ہوں واقعہ کہ اس وقت میں نے پہلے بھی بولا کہ یہاں پر اس وقت دو ہی مشہور عالم دین تھے، ایک مولانا ولی اللہ شاہ صاحب بارہمولہ میں تھے اور دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب لری ڈورا میں تھے۔ بس یہ دو عالم دین یہاں پر تھے، بلکہ ان کا چرچا اگر دیکھا جائے تو پوری کشمیر میں ہوتا، کیونکہ میں نے اور کسی کا نام اس وقت کا نہیں سنا ہے کہ اتنے اعلیٰ پائے کہ وہ عالم ہوتے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ بٹوارہ بھی ہوا تو وہ بھی بدقسمتی تھی، یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہ دنیا سے دونوں کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ تو ان کے وقت کے جب وہ حال حیات تھے تو اس وقت میں شاید لری ڈورا میں پہلی بار جو جمعہ وغیرہ جو یہیں سے شروع ہوا ہے شاید نارواؤں میں، اور میں نے جو سننے میں نے سنا ہے کہ فتح گڑھ جو آج کے وقت میں جو پہلی بار جو جمعہ وہاں پہ انہوں نے ہی وہ لکھ کے دیا تھا شاید۔ انہوں نے لری ڈورا میں بھی جو جمعہ نماز پڑھنے لگے جمعہ کا فتویٰ دیا، لری ڈورا میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور فتح گڑھ میں بھی انہوں ہی نے دیا ہے۔ انہوں نے بالکل سادگی سے زندگی بسر کی تھی، لیکن لوگوں میں ان کا بھی بہت قدر تھی اور لوگوں کو یہ پتہ تھا یہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور لوگوں نے ان کو بہت مجبور کیا، اور مجبور کرنے کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا، موقع پر گئے، موقع پر جائزہ لیا، موقع پر لوگوں سے بالکل دریافت کیا کہ یہ آباد رکھو گے آپ یہ مسجد، آپ جمعہ کا اہتمام سے مطلب جمعہ کا اہتمام کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بالکل وعدہ کیا کہ ہم بالکل جمعہ مکمل طور پر جمعہ پڑھیں گے، جمعہ کا اہتمام کریں۔ پھر مولانا صاحب نے موقع ہی پر ادھر فتویٰ دیا ہے، اور فتح گڑھ میں جامع وہ یہ جمعہ کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ پھر لری ڈورا میں پورے علاقے کے لوگوں کو بلا کر لایا، اور انہوں نے یہاں پر بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جب کہ آج تک فتح گڑھ میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اور لری ڈورا میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم پر عنایت ہے۔ کوئی خاص ایسا کوئی واقعہ اس وقت کا ابھی آپ کو جو یاد ہے؟ ان کے وقت کے واقعات جو ہیں میں سنتا رہتا تھا، سنتا بھی رہتا تھا کہ سامنے بھی آ جاتے ان کے وقت کے، ایسے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی ڈنگی وچھا سائر کا کوئی کیس تھا، کوئی مطلب ایسا ہو گیا شرعی کوئی مسئلہ تھا، اس شرعی مسئلے پر کسی عالم نے فتویٰ دیا تھا۔ پھر وہ آگے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کہا، حضرت شریک یہ بات ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب فتویٰ دیا تو یہ عدالت میں چلا گیا، سیشن کورٹ میں یہ کیس، تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چلے گئے اور ان کے مد مقابل جو عالم تھے وہ بھی آ گئے۔ تو وہاں پر جب کہتے ہیں کہ سیشن جج نے ان سے دریافت کیا دونوں فریق سے، ان کو بولا کہ مولانا صاحب آپ نے بھی فتویٰ دیا، اس میں بھی حدیث شریف لکھی گئی ہے، ان کے فتوے میں بھی حدیث شریف لکھی گئی ہے، آپ بتائیں آپ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو مولانا صاحب کو بھی پوچھا، مولانا صاحب نے کہا میں دیتا ہوں اس کا جواب کیا ہے۔ کہا آپ فرمائیں کیا بات ہے کیا ہے؟ کہا جو مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی درست ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن انہوں نے موقع کا جائزہ نہیں لیا ہے، اور میں بذات خود موقع پر گیا تھا اور موقع پر کا جائزہ لے کر تو میں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور اس پر پھر وہ جو دوسرے مد مقابل عالم تھے انہوں نے بھی اسی کی تصدیق کی کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ایسا واقعہ ہوا۔ اور پھر اسی طریقے تنگ مرگ میں بھی ایسا حساب ہو گیا ہے کہ جہاں پر مولانا صاحب کو بذات خود پیدل جانا پڑا، وہاں پہنچے تو جو کسی پر زیادتی بھی کرتے تھے وہ لوگ کہ اس کے خلاف انہوں نے عالم لائے فتویٰ دینے کے لیے کچھ، جب مولانا صاحب ادھر پہنچے تو جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تو خود بخود وہاں سے کنارہ کر کے خود بخود پہلے ہی ان کا نام ہی سنا انہوں نے پہلے ہی وہاں سے کنارہ کش ہو گئے، اور پھر جو انہوں نے فرمایا اس پر سب کار بند ہو گئی۔
کوئی خاص ایسی شخصیت جیسے پرویز دیوان کے نام سے بھی لاری ڈورا جانا، جو ان کے جو اینسسٹرز تھے ان کے جو پرکھ جو تھے وہ بھی اسی لاری ڈورا گاؤں سے ہی بلانگ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی ہسٹری یا کوئی ایسی کہانی یاد ہے؟ جو بھی یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر جو ہمارے یہ پرانے بزرگ وغیرہ تھے، بڑی ہستیاں تھے، وہ بہت دیندار، اچھے باصلاحیت لوگ تھے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت مطلب یہ سکول کالج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں سے کوئی بڑے عہدے پر نہیں جا سکتا تھا۔ کون جا سکتا؟ جب یہاں کی تو بات ہی نہیں، باقی جو بھی نہیں سے جا سکتے تھے۔ میں نے پہلے مثال بھی دی کہ مولانا لطیف صاحب نے، سردار حنیف صاحب نے، انہوں نے جا کے لاہور میں انہوں نے تعلیم میٹر کیا، تو یہاں کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بزرگ ہستیاں ایسی تھے کہ اگر ان میں کم ہی تعلیم کا رجحان تھا، لیکن بہت دانا تھے اور بہت نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور چنانچہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان کی طرف، ان کے جو باتیں ہیں، وہ ان کی باتوں پر، ان کے جو احوال ہم سنتے ہیں، ان کو اپنا لاہ عمل اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ انہیں اتفاق تھا، انہیں برادری تھی، ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ مطلب یہاں پر ہوتے تھے راج علی خان صاحب تھے، نواب خان صاحب تھے، شیر خان صاحب تھے، ادھر ہوتے تھے ہمارے یہ دوست محمد خان صاحب جو نمبردار تھے، ان کے لڑکے تھے شمس خان صاحب، یا پیر سیدن شاہ صاحب تھے، ہاں، تو مولانا صاحب تھے، ایسے ایسے ہستیاں تھے۔ تو قدرتی بات ہے ان سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بہت فائدہ اٹھایا۔ مطلب یہ بھائی بندے کا سبق، بھائی چارے کا سبق وغیرہ، یہ ان کا دیا ہوا درس ہے، اور ان کے عمل بہت اعلیٰ تھے ان لوگوں کے۔ ایسی کیا خاص وجہ ہے جس کی جیسے لاری ڈورا کے جو یہاں سے فل ٹائم جنہوں نے یہ گاؤں چھوڑ کے بارہمولہ، سری نگر، بانڈی پورہ، طرح طرح کے اطراف و اکناف میں جا کے پھر وہیں کے ہو گئے، پھر واپس نہیں آ پائے؟ وہ لاری ڈورا جو تھا، لاری ڈورا کے لوگ جو تھے بہت محنتی تھے، یہ زراعت بھی کرتے تھے، مال مویشی بھی پالتے تھے، بہکوں میں بھی جاتے تھے، بہت محنتی تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی کاروبار وغیرہ یہاں پر نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی ناڑوا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ پورے ناڑوا کا ہم لے لیں صاحب، تو پورے ناڑوا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ لاری ڈورا میں کون سی فیکٹری تھی یا کچھ کام کاج تھا یا کوئی یہاں پر کاروبار وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ یہ تو بڑی بھاری چیز تھی۔ تو اب قدرتی بات ہے، جب آبادی بھی بڑھتی گئی، لوگوں میں ایسا صحابہ، ان کو بھی اپنے عیال کی پرورش وغیرہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل ڈھونڈنے کے لیے یہ نکلتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے ایسی جگہوں کا رخ کیا جہاں پر یہ کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنے عیال کو، اپنے بال بچوں کو پال سکتے، ہاں، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی رہبری بھی کر سکتے۔ تب انہوں نے پھر یہاں سے وہ رخ کیا، کیونکہ یہاں پر ایسا حالات نہیں تھے کہ یہ یہاں پر ویسا کام کرے۔ اگر یہاں پر ایک دکان ہوتی، وہ دکان بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ اتنی آبادی نہیں تھی، اور ادھر کام ایسے ان کو بارہمولہ سے پیدل جا کر وہاں سے کچھ اٹھا کر لانا پڑتا تھا، کچھ سودا وغیرہ۔ پھر انہوں نے یہ رخ کیا کہ یہ باہر گئے، اور جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں پر محنت کی، محنت مشقت کر کے اپنے جو بزرگ تھے ان کا نام روشن کیا، اور انہوں نے وہاں پر کامیابی حاصل کی، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیے ہیں۔ حالانکہ لاری ڈورا جو ہے یہ بہت مشہور گاؤں تھا، پورے علاقے میں مشہور گاؤں تھا کہ آباد گاؤں ہے، آباد ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب آبادی بڑھتی گئی، اور دوسری بات ہے اس چیز کا بھی فرق ہے، کئی بار یہ سلائڈ بھی ہو گیا یہ لاری ڈورا، جس کی وجہ سے لوگ سلائڈز کے ساتھ ساتھ اور زلزلوں کا بھی شکار ہوا ہے۔ پہلے بہت زلزلے بھی ہوئے ہیں، چنانچہ 1973 میں بھی شاید یہاں پر 1873 میں بھی ایک زلزلہ ہوا جس میں بہت یہاں پر نقصان ہوا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 1809 میں 1808 یا 9 ایسا ہوتا ہے، تاریخ کشمیر جو ہے حسن شاہ کھویہامی کی، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس وقت لاری ڈورا میں بہت نقصان ہوا ہے یہاں پر زلزلے سے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو وہاں پر کہ اس زلزلے سے 3000 لوگ نقصان ہو گئے تھے۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ لاری ڈورا ہی کے تھے کہ سارے علاقے کے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ سوپر سے وہ بولر سے
بھی ایسا صاحب ہوا کہ جب زمین سلائڈ ہوئی، جس زمین سے 23 مکان زمین بوس ہو گئے اور 16 جانیں تلف ہو گئی، جن میں سے 3 کی میتیں بھی نہیں ملی، اور ایسے حساب ہوئے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ مکان سلائڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر ایسے مقامات ڈھونڈنے پڑتے جہاں پر کچھ کاروبار وغیرہ ہوتا اور اپنے اہل و عیال کی زندگی بسر کرتے۔ ہر ایک کے کو یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لری ڈورا میں جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں کس لگت سے، کس محنت سے یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی برادری کو، اپنے عزیز و اقارب کو کس طریقے کھڑا کیا، اپنے ہمسایوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو۔ تو آپ بھی وہ سبق حاصل کریں، اور آپ میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے دینداری کا بھی، اس طریقے کار کا، ہمسائے کو کھڑا کرنے کا بھی، ہاں عزت کا، وقار کا بھی مسئلہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ان میں موجود تھیں۔ تو ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی یہ جو نصیحتیں ہیں یہ آپ یاد رکھیں، اور بروکار ان کو لا کر خود بھی کامیاب ہو جائیں، باقیوں کو بھی کامیاب ہونے کا راستہ دکھائیں۔ چونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں بات ہوئی، تو جہاں پہ وہ اس وقت مدفن ہے اسی کے بالکل نزدیک ہی اور ایک قبر ہے ستار صاحب کی۔ ستار صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں، کہ کیونکہ آنے والے وقت میں بہت سارے ایسے جو ویورز ہیں جو یہ اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے مولانا صاحب مسجد شریف کے سامنے مدفون ہیں۔ مسجد شریف کی تعمیر بھی ان کے وقت ہوئی تھی شروع، اور انہوں نے یہاں پر جمعہ نماز پڑھنے کا خود یہ دیا کہ یہ مطلب فتویٰ بھی دیا۔ تو جو ستار صاحب تھے وہ بھی ایک بڑے بھاری بزرگ تھے، اور ستار صاحب کی ایسے میں مثال آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مٹی کے برتن وغیرہ بھی بناتے تھے، نہ جانے یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں سے آئے تھے کیا نہیں، لیکن ان کو بھی ایسے ہی سکون آ گیا جیسے وہ شیخ العالم نے فرمایا تھا، یا چائے کیا چونا نہ چرا رکھا پانا یہ تی پرات، وہی ہو گئے ستار صاحب کے بھی حساب۔ وہ بھی کہیں سے آئے لری ڈورا میں، انہوں نے جب دیکھا ادھر کا صاحب، انہوں نے بھی یہاں پر سکون اختیار کیا۔ جب دیکھے انہوں نے یہاں کے بزرگ کیسے ہیں کہ بڑے، یہاں کے چھوٹے کیسے، انہوں نے بھی یہاں پر سکون اختیار کیا۔ وہ بڑی بھاری ہستی تھے، بہت برگزیدہ ہستی تھے وہ۔ تو ان کا جو ہے طریقہ کار، وہ ان کے پاس دور دور سے لوگ وغیرہ آتے رہتے تھے، ہاں اعتقاد تھا ان پر۔ تو وہ بالکل ایک پھیرن ایک لگا رکھے تھے، سر پہ ایک سفید ٹوپی ہوتی تھی ان کو۔ تو ان کے دربار میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ ٹٹھو بناتے ہیں، نمکین چائے بناتے تھے، اس کو دودھ وغیرہ نہیں ڈالتے تھے، خود بھی پیتے تھے تو ان کو بھی، اور وہ مکی کے آٹے کے ستو بولتے ہیں اس کو، وہ ستو اور اس چائے میں اس ٹف میں ڈال کے ان کو بھی دیتے تھے، خود بھی وہی پیتے تھے۔ تو بالکل سادگی کی زندگی تھی ان کی۔ تو اور دنیا ایک ان سے مستفید ہو جاتی تھی، کیونکہ بہت جگہوں سے، بونہر سے، باقی جگہوں سے لوگ ان کے پاس آتے تھے تو مستفید ہو کے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس امیر غریب ہر ایک جیسا تھا۔ ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ بڑا صاحب ہے کوئی، وہ چھوٹا ہے، نہیں، ستار صاحب کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ ستار صاحب تو بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے۔ کوئی خاص ایسا واقعہ، کیونکہ بچپن سے ہی آپ نے ان کو نزدیکی سے دیکھا ہوگا، کوئی خاص ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین تک آپ اس وقت پہنچانا چاہتے ہوں تاکہ سند رہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اپنے ناظرین سے یہ چیز بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں عرض کروں گا کیونکہ میں ایک نااہل آدمی ہوں، میں تو اور کیا کر سکتا ہوں، کہ آپ دیکھیں لری ڈورا کی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری بیان کی۔ میں نے آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے ہمسایوں کو کس طریقے آگے چلایا جس سے لری ڈورا روشن ہو گیا۔ اسی طریقے آپ کو بھی ایسی محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، اور صاف دل ہو کر، یہ نہیں کہ وہ جی دوسرا ہے، پرایا ہے تو وہ اپنا ہے، نہیں، ایک جیسا سبوں کو سمجھ کر، جس طریقے کہ حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی تھی کہ مجھے سب بچے اپنے ہیں تو ان کو یہ اپنی بچوں کی طرح یہ میں ان کو پڑھاؤں گا، اور جیسے اپنے بچے ہیں ویسے یہ بھی ہیں، وہ اپنی بچوں کی طرح ان کو دیکھتے تھے۔ اسی طریقے یہ چیز ہے کہ ان بزرگوں کی جو باتیں سنتے ہیں آپ یا دیکھتے ہیں یا ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس سے یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو اسی طریقے رہبری کریں تاکہ وہ بھی کسی کام کے ہو جائیں۔
अब जाते जाते कोई खास मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे होंगे? अल्लाह ताला हर एक को नेक रास्ते पर लगाए और उनमें एक जज्बा पैदा करे कि ताकि वो अपनी कौम को, अपनी मुल्क को, अपनी कौम को, अपने इलाके को खड़ा करने की कोशिश करें और खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।